बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोशिश के साथ जवाद शमसी हाज़िर खिदमत। मैं कल प्रोग्राम देख रहा था, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं नसीम ज़हरा साहबा। उसमें एयर मार्शल कैसर हुसैन ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया। उन्होंने कहा जी मैं इराक़ में था और वहाँ पे मेरी मौजूदगी में ये वाक़या हुआ। क्या हुआ कि मोसल में जब धकेल दिया गया पीछे दाइशियों को, और उस वक्त इराक़ी फ़ौज ने जब उनको घेर लिया तो अमेरिका इन्वॉल्व हुआ और वहाँ की हुकूमत को प्रेशराइज़ किया कि जी इनको मारने की बजाय सीरिया की तरफ जाने दिया जाए। तो जब फ़ौज ने इनकार किया तो इन्होंने अपने ट्रूप्स भेज के, हेलीकॉप्टर्स भेज के उनके लीडर्स को मोसल में से उठा लिया। वो कौन कौन से लीडर थे उनके नाम तो उन्होंने नहीं बताए, लेकिन है बहुत ख़तरनाक बात। और साथ उन्होंने कहा जी दुनिया में जितनी दहशतगर्दी हो रही है उसका मूजिद अमेरिका है, उसको जारी रखने में अमेरिका का किरदार है। और साथ वो जो ग्रुप्स बन रहे हैं इस वक्त, आप देखें सऊदी अरब में ट्रंप ने जिस तरह से खिताब किया और वहाँ जितने ममालिक इकट्ठे थे और ईरान को कॉर्नर किया गया, उसका उन्होंने वाज़े तौर पे उस इंटरव्यू में जिक्र किया। और उन्होंने कहा कि ये मुसलमानों को आपस में लड़ाने की साजिश है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। तो मैं सोच रहा था कि जो कश्मीर की लड़ाई है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, इसका मतलब ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा में अगर कश्मीर का तज़किरा नहीं आता तो अमेरिका बहादुर की ही कारस्तानी है। वो चाहता है कि ये लड़ाई कायम दायम रहे और मेरा सिलसिला आगे बढ़ता रहे। और इसी तरह पूरी दुनिया में जो इस वक्त फसाद फी सबीलिल्लाह जिसको कहा जाए, तो वो अमेरिका का हाथ लगता है। मैं तो वो बातें कर रहा हूँ जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली, लेकिन इस पे अगर तस्दीक की मोहर लगाएं या इनको रद्द करें, मेरे मेहमानान गिरामी आपके लिए बात करेंगे। मैं उनकी तरफ जाने से पहले एक और मौजू कि आज ख्वाजा साद रफ़ीक की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बड़ी अहमियत की हामिल थी। उसमें एक चीज़ को मैंने स्मेल किया कि जिस तरह से अभी JIT की रिपोर्ट आई नहीं, केस स्टैब्लिश हुआ नहीं, अदालत में क्या होने जा रहा है, मुझे लग ऐसे रहा है कि जैसे ख्वाजा साद रफ़ीक की गुफ्तगू ये थी कि हमें पता है हमारे साथ क्या होने वाला है। उन्होंने जजेस की तारीफ़ करते हुए डरते डरते हाथ जोड़ के बड़े अदब के साथ उन्होंने कहा कि एक जज साहब हैं, मैं उनकी कही हुई बात दोहरा रहा हूँ, एक जज साहब हैं जो कि बड़े मशहूर जज हैं, उनका अपना कॉन्डक्ट बड़ा अच्छा है, उनके मामलात बड़े ठीक हैं, वो हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं, लेकिन उन्होंने हमें जो डॉन कहा है वो किस बेस पे कहा है, माफिया किस बेस पे कहा है, हमें जो अपना गॉडफादर जो है वो किस बेस पे कहा है, ये चीज़ें उन्होंने बार बार कही हैं। उन्होंने कहा जी फैसला ज़रूर करें लेकिन हमारी तज़हीक ना करें। और आसिफ अली जरदारी साहब आज फट पड़े, उन्होंने कहा जी इन पिटे हुए मोहरों को इमरान खान साहब साथ खड़ा करके जो पीपल्स पार्टी छोड़ के जा रहे हैं वो तमाशा बनाएंगे। अच्छा, बकौल जरदारी साहब के कि ये उनको टिकट भी नहीं देंगे, टिकट अपने लोगों को ही देंगे। ये किस हद तक बात दुरुस्त है, या सिर्फ और सिर्फ अपने लोग जो अभी जाने हैं उनको डराने के लिए ये बात की है भाई कि पीपल्स पार्टी तो आपको टिकट दे सकती है लेकिन तहरीक इंसाफ टिकट नहीं देगी, ये शायद उनका मामला हो। मेरे साथ इन तमाम मौज़ूआत पे आज गुफ्तगू करने के लिए तशरीफ़ फरमा है, मैं तारुफ़ करवाता चलूँ, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, ब्रिगेडियर नवाज़िश साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं, वेलकम जी। थैंक यू सर। आगा बाकिर साहब तजियाकार के तौर पे हमें ज्वाइन किया है और इनसे ख़ास तौर पे जो JIT का मामला है इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मोहतरम ब्रिगेडियर लियाकत अली तूर साहब, खूब बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, वेलकम जी, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। ब्रिगेडियर साहब मुझे बताइए कि ये जो एयर मार्शल कैसर हुसैन ने बात की है, एक तो अपने तजर्बे से ये बताएं कि इसमें कितनी हकीकत हो सकती है, कितना फसाना हो सकता है। अगर ऐसा है, अगर पूरी दुनिया को पता है कि अमेरिका बहादुर ये कर रहा है, एक तरफ वो सऊदी अरब बैठ के दर्स देता है और वहाँ अपने असले की जो एग्रीमेंट्स करता है, बेचता है, और फिर कुछ ही दिनों बाद उस कॉन्फ्रेंस के वो अपना असलहा कतर को भी बेचता है, और इस तरह के मामला आप क्या समझते हैं? इसमें ऐसे है कि जो उन्होंने बात की है उसकी जब तक बिल्कुल कोई
ڈیفینیٹ قسم کے پروف تو سامنے نہیں آئے گی. بیسیکلی میں آپ کو یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ انٹیلیجنس آرگنائزیشن اور انٹیلیجنس آپریشنز کے بارے میں جو ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں تھوڑے سے ابہام ہمیشہ رہتا ہے. اچھا جی. انٹیلیجنس میں پرماننٹ فرینڈز اور پرماننٹ اینیمیز نہیں ہوتے ہیں انٹیلیجنس آپریشنز میں. اس میں یہ ہے کہ ایک تو اینیمی ہوتا ہے نا جو کہ ملٹری انٹیلیجنس کے لیے ہوتا ہے, لیکن جو نیشنل انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہے وہ ہر آپشنز اوپن رکھتی ہے. دوسرا یہ ہے انٹیلیجنس اداروں کی انفارچونیٹ تھنگ یہ ہوتی ہے کہ ان کے صرف فیلیئرز نوٹ ہوتے ہیں, ان کی سکسیسز نوٹ نہیں ہوتی. تو یہ جو انہوں نے بات کی ہے, انہوں نے بیسیکلی یہ بات کی ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کچھ آپشنز جو ہیں جو انہوں نے اس کے ساتھ اوپن رکھے ہوئے ہیں ود دی داعش کے ساتھ بھی اور ہوسٹائل جو فورسز ہیں ان کے ساتھ بھی, ان کو یوٹیلائز کر رہا ہے. ٹھیک. وچ از ویری نارمل. اس میں کوئی اتنا پرٹرب ہونے کی یعنی انوکھی بات نہیں ہے, کوئی انوکھی بات نہیں. اٹ از ویری نارمل, کیونکہ یونائٹڈ اسٹیٹ نے ایک سبق سیکھا تھا جب انہوں نے ناردرن الائنس کی طرف سے اٹیک کرنا تھا 9/11 کے بعد, تو ان کے سارے آپشنز کلوز تھے. یہ جو ہے نا یہ یعنی اس انٹیلیجنس پہ چلے گئے تھے, یہ جو انسٹرومنٹ والی انٹیلیجنس ہے. اینڈ دین وہ انٹیلیجنس آپشنز کچھ ہم نے ہی ان کو اوپن کر کے دیے تھے. تو اس میں کوئی اتنی بات نہیں ہے کہ اگر وہ اپنے کچھ آپشنز جو ہے امریکن انٹیلیجنس نے ہوسٹائل فورسز کے ساتھ بھی اوپن رکھے ہوئے ہیں ان کو اپنے مقصد کے لیے یوٹیلائز کرنے کے لیے. ٹھیک. تو میرے خیال میں تو یہ کوئی اچھا آغا صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جی یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے داعش کو سپورٹ کرنا؟ ایک طرف وہ اوپن داعش کو گالیاں بھی دیتے ہیں اور داعش کو بہت بڑا دہشت گرد قرار دیتے ہیں, اور داعش کی ہی بنا پہ یورپ میں اور امریکہ بہادر میں مسلمانوں کے خلاف ایک بڑی سنگین قسم کی تحریک بھی چلی ہوئی ہے. دیکھیں, دیکھنا ہمیں یہ ہوگا کہ کیسر حسین جو ہیں وہ اب اس سٹیج پہ اگر وہ ان کا انٹرویو اب جو ہے وہ ریلے ہوا ہے تو انہوں نے یہ کس کنٹیکسٹ میں بات کی ہے. جب ہم بات کرتے ہیں کیسر حسین کی تو الٹیمیٹلی یہ بھی بات ہم ضرور ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کے بارے میں کوئی ڈکی چھپی کیا بات کہنا چاہتے ہیں. ٹھیک. آپ دیکھیں کہ اسامہ بن لادن جو ہے وہ ایبٹ آباد وہاں پہ جو بھی اس کے حالات تھے تو ایبٹ آباد میں وہاں پہ ایک بات ہوئی, پایا گیا. آپ ملا منصور کی شہادت دیکھیں, سوری ہلاکت دیکھیں تو آپ دیکھیں بلوچستان میں آپ کو ملتی ہے. ایک بڑا واقعہ آپ نوٹ کیجئے گا, ہم سب جانتے ہیں اس واقعے کو. مشرف دور میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس وقت باجوڑ ایجنسی میں شام کے وقت پاکستان کی فورسز, پاکستان کے پولیٹیشنز اور طالبان کے درمیان ایک معاہدہ ہو گیا. بہت سارے وہاں پہ مٹھائیاں تقسیم ہوئیں, گلوگیر ہوئے, ہم سب ملے ایک دوسرے کے ساتھ. لیکن اسی صبح آپ جانتے ہوں گے کہ ایک باجوڑ میں مدرسہ کے اوپر ایک میزائل پھینکا گیا جس کی وجہ سے کچھ 80 کے لگ بھگ جس میں زیادہ بچے تھے وہ شہید ہوئے. جی بالکل ایسا ہی. آپ کو یاد ہو کہ فوری طور پہ پاکستان نے امن معاہدہ ہونے جا رہا تھا, وہاں ہو چکا تھا, باقاعدہ سیل ہو گیا, باقاعدہ مٹھائیاں تقسیم ہو گئی, ایک دوسرے کے ہم گلے مل گئے. تو الٹیمیٹلی آپ پوائنٹ یہ دیکھیں کہ وہ جس طرح وہ اشارہ کرنے چاہ رہے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب ہم انٹیلیجنس جو ہے ایکوپمنٹ کے اوپر انٹیلیجنس پہ جاتے ہیں تو بہت سارے آپشن ضرور سامنے رکھے جاتے ہیں. اور یہ بھی آپ سب جانتے ہیں, ہم سب جانتے ہیں کہ امریکہ کی ہم جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ وہ فلاں جو انسیڈنٹس ہیں اس کے پیچھے جو ہے وہ لوگ موجود ہوتے ہیں, ان کی فورسز موجود ہوتی ہیں, ان کے ادارے موجود ہوتے ہیں. ابھی ڈیوڈ ریمنڈ ڈیوس جو ہے اس کی بھی بات چل رہی ہے. اب اس طرح کی جب انوالومنٹ پاکستان میں ہوگی تو وہ کنٹیکسٹ میں آ جاتی ہے. ٹھیک. حسین جو ہے جب وہ کیسر حسین جب بات کرتے ہیں تو وہ بیسیکلی پاکستان کے پرسپیکٹو میں بات کرنا چاہ رہے ہیں, اور وہ بات کرنا چاہیں وہ ڈائریکٹلی وہ نہیں کہہ سکتے. ہاں ٹھیک ٹھیک, آپ پوائنٹ نوٹ کیجئے گا, وہ بات کرنا چاہتے ہیں, یعنی وہ ریفرنس وہ دے رہے ہیں لیکن حالات پاکستان کے حالات پاکستان رہے. اور میں نے آپ کو 3 چیزیں جو ہیں گن کے بڑے واقعات ایسے بتا دی ہیں, اس طرح سے بے شمار واقعات ایسے ہیں جس کے اوپر پاکستان اور امریکہ جو ہے اس کے درمیان بہت ساری انفارمیشن شیئرنگ ہو گئی, بڑی ساری انڈرسٹینڈنگ ہو گئی کہ اس کے اوپر اس طرح سے وہ ایکٹ نہیں کریں گے, لیکن اس کے باوجود ہوا. جی اب جب بات ہم داعش کی کرتے ہیں تو آپ کو یاد ہو کہ پھر ایک واقعہ تھا کہ یہ ایک جو پاکستان صحابہ سپاہی صحابہ کے جو وہ لیڈر تھے ان کو مارا گیا. وہ کیا نام تھا ان کا؟ ملک اسحاق.
ملک اسحاق جو ہے ان کے 14 سے 15 لوگ اس میں 18 لوگ مارے گئے، اور ان کے اوپر الزام یہ لگایا جا رہا تھا کہ وہ داعش کے ہیڈ بننے جا رہے ہیں پاکستان کے. ٹھیک بابا لوگ یہ تو دیکھیں کہ کون بنا رہا ہے، اور اس کے ویسٹرن انٹرسٹ جو ہیں وہ امریکہ کے پاکستان میں بھی ہیں، ویسٹرن انٹرسٹ ان کے جو افغانستان میں بھی ہیں، اور اس وقت مڈل ایسٹ میں تو بہت زیادہ ہیں. وہ تو جو ٹرمپ کی جو سپیچ ہے اس سے بھی بہت حد تک واضح ہے. اور روٹ سن کے دیکھیں کہ وہ ان لوگوں کو تو مار دیا گیا، لیکن جس نے آپریشن کا کریڈٹ دیا، جو پنجاب کے وزیر داخلہ تھے کرنل شجاع خان زادہ، ان کو بھی شہید کر دیا. وہ ایک ایسا ری ایکشن تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیٹیکل اور جو ہماری فورسز ہیں ان کے اندر بھی کوئی کانفلکٹ جو ہے وہ موجود ہے. ٹھیک. اچھا بریلوی صاحب، چونکہ آپ کا ایک پورا اس پہ بیک گراؤنڈ پہ تجزیہ بھی ہے، اور آپ کے سامنے یہ سارا طالبان بھی بنے، کس طرح سے ہوا، کیا معاملات ہوئے، لیکن بنیادی طور پہ مجھے بتائیں کہ امریکہ بہادر طالبان کو استعمال کرتا ہے. وہ سب کو پتہ ہے، ایک رٹی رٹائی سٹوری ہے افغانستان میں جس طرح سے ہم نے جہاد کیا. لیکن داعش کا وجود، ایسی جماعتوں کا وجود کس طرح وجود میں آتی ہیں، یہ ان کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہوتا ہے، کیسے یہ بنائی جاتی ہیں، ذرا ناظرین کے لیے انفارمیشن تو دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ امریکہ جس قوت اور جن قوتوں کے مجموعے کو ان کی نمائندگی کرتا ہے وہ مغربی سامراج ہے جس نے 250 سال سے ایشیا کے آبی رستوں اور اہم تصویراتی اہمیت کے مستقروں پر قبضہ کر رکھا ہے. اور یہ نہر سویز سے لے کر تمام خلیج فارس اور ریڈ سی کے تھرو بھی جو رستے آتے ہیں، سویز کے رستے، ان پر ان کے نیوی اور ایئر فورسز کا تسلط ہے. اور یہ نہیں چاہتے کہ ایشیا کی کوئی قوت وہ اس قدر طاقت حاصل کرے کہ ان کا سرمایہ پرستی کا سفینہ ڈبو دے، جس کی خواہش علامہ اقبال نے کی تھی. اور سوال کیا تھا کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ، دنیا ہے تیری منتظر روز مکافات. تو یہ روز مکافات جو ہے مغربی استعمار کا، وہ قریب آتا نظر آتا ہے. انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا سب کو جن کو تاریخ سے دلچسپی ہے اور اس انٹرنیشنل سچویشن سے، کہ کرنل رالف پیٹرز نے 97 میں بلڈ بارڈرز کا ایک تھیسس پیش کیا تھا امریکن وار کالج کے اندر، اور وہ ٹیچ کرتا ہے وہاں پر. تو رالف پیٹرز کا جو تھیسس تھا وہ یہ تھا کہ تمام اسلامی دنیا کو ری پولیٹیکل ڈیزائننگ کیا جائے، اس کا پولیٹیکل ڈیزائن، اور ان کو نسل کی بنیاد پر ان کے ملک بنائے جائیں. نسلی بنیاد؟ جی، نسلی بنیاد پر. اور اس میں کافی توڑ پھوڑ تھی. اور اس کے بعد اب جو ہمیں نظر آتا ہے داعش کا وجود عراق اور شام پر اور لیبیا پر حملے، ان تینوں فوجوں کی ڈسٹرکشن، ان حکومتوں کو بزور قوت، پھر خصوصاً مقدس مقامات پہ حملے، جو ہے قبروں کو جو ہے مسمار کرنا، ان میں سے بے حرمتی کرنا، لاشوں کو نکال کے، یہ آپ ایک تو کروسیڈ کا تسلسل ہے. لفظ استعمال کر لیا کروسیڈ، جارج بش نے خود کہا کہ یہ کروسیڈ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں عرصے سے کہ جو قوتیں ہم پر ہمارے اس تسلط کو چیلنج کر سکتی ہیں وہ اسلامی اتحاد ہے، اور اسلامی قوت کا رونما ہونا، یعنی مسلمانوں کی اجتماعیت جو ہے وہ ان کو ڈیمیج کر بہت ان کے لیے ایک اسٹریٹجک خطرہ ہے. اور اسی لیے پاکستان کے نیوکلیئر بام کے پیچھے تمام دنیا پڑی ہوئی تھی. اور پھر ایک نئی اسٹریٹجک سچویشن میں ایک نئی ایکویشن بن گئی ہے. وہ چائنا کا جو کمیونزم تھا، جس کے خلاف بہت یہ کہتے تھے کہ یہ اقتصادی طور پر ایک انتہائی کمزور نظریہ ہے، اس نظریے نے اپنے آپ کو ماڈیفائی کیا اور اقتصادی طور پہ دنیا میں نمبر 1 پوزیشن حاصل کر لی. تو پہلے تو تمام اسٹریٹجک تھنکرز یہ کہتے تھے کہ وار از لیس ملٹری مائٹ اینڈ مور اکنامک مائٹ. تو آج مور اکنامک مائٹ چائنا کے پاس ہے. ایک طرف چائنا، دوسری طرف یہ سچویشن جو داعش میں ہوئی، 3 اسلامی ملکوں پہ حملے کیے گئے، افغانستان پر حملہ کیا گیا، ان میں فوجیں بٹھا دیں جو اب تک بیٹھی ہیں. وہاں ایک محکومیت کی صورتحال ہے، نو فلائی زون بنے ہوئے ہیں، اور ایئر فورس موجود ہے، اور آئے دن وہاں بامبنگ ہوتی ہے، اور یونائٹڈ نیشنز خاموش ہے. اس صورتحال میں کیا شک ہے کہ داعش کس نے بنائی؟
پروفیسر چومسکی کہتے ہیں اور امریکہ کے اپنے کئی تھنک ٹینکس کہتے ہیں، انٹرنیشنل کمنٹیٹرز کہتے ہیں کہ داعش کو اسلحہ اور بارود اور دوسرے ہتھیار اور اسٹریٹجک ایڈوائس امریکہ نے خود دی، فنڈنگ مسلمانوں میں نفاق پیدا کرنے کے لیے، اور تاکہ وہ وہاں پر دوبارہ کوئی ایسی قوت نہ ہو جو ان کے دستے نظر نہ ہو اور خود مختاری حاصل کر سکے. تو یہ خود مختاری کے خلاف ہے. اب جس قسم کی قوت انہوں نے وہاں بھیجی، یورپ اور فرانس سے لوگ گئے وہاں پر وہ داعش میں حصہ لینے کے لیے، وہ قوت آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی. فرینکنسٹائن آپ نے بنایا، وہ فرینکنسٹائن آپ کے کنٹرول میں نہ رہا، اور اس نے وہاں پر ایک قسم کا قتل و غارت اور جبر و ستم کا بازار گرم کر دیا. یہ ان لوگوں کو لائے تھے جو اسلام کے اس نظریے کو قبول کرتے ہیں کہ زبردستی ہم تمہیں مسلمان رکھیں گے اور اسلام پر عمل کروائیں گے، جبکہ اسلام میں جبر نہیں ہے. جبکہ اسلام میں جبر نہیں ہے. بالکل درست بات ہے. اچھا برگیڈیئر صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح سے پاکستان کو انہوں نے کہا جی پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے، اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں، یقیناً لگ ایسے رہا ہے، اور اگر یہ ہاتھ دھو کے پڑ چکے ہیں، کیا یہ پاکستانی قوم کی بہادری نہیں ہے؟ میں تو کریڈٹ دینا چاہتا ہوں، جتنا مرضی ہم کرٹیسائز کریں، لیکن اس بات کے بعد میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں جتنی شہادتیں ہم نے اٹھائیں، جتنے لوگ. اس سے پہلے کہ میں آپ کے نیوکلیئر والے میں سمجھ گیا ہوں کویسچن، اس کا بات کروں. سر میں اگر اجازت ہو تو میں بریک لے لوں، پروڈیوسر کی آواز آ رہی ہے کان میں. چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد بڑی تفصیل اس پہ میں بات کروں گا. بڑا دلچسپ موضوع ہے اور یہ اس کی انفارمیشن ہر ایک کے پاس ہونی چاہیے. ہم یقیناً تھڑوں پہ بیٹھ کے بھی یہ انڈر ڈسکشن لے کے آتے ہیں معاملات، لیکن حقائق آپ کے سامنے ہونا چاہیے. مجھے تو کم از کم یہ علم ہو چکا ہے کہ یہ جو کچھ لوگ ہمارے سڑکوں پہ نعرہ لگایا کرتے تھے کہ جی ہم نے یہ فیشن بنا لیا ہے کہ جی یہ کام بھی امریکہ نے کیتا، جی یہ کام بھی امریکہ نے کیتا، اور یقیناً ہر کام جو ہر ٹینشن ہے اس کے پیچھے امریکہ ہے، اور ہر امید اور یقین اور امن کے پیچھے پاکستان. بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک سر. بریگیڈیئر نوازش صاحب سے میں نے سوال جو کیا ہے اس کا جواب لے لیں تو پھر آگے بڑھتے ہیں. اچھا، آپ کے کویسچن دو ہیں، ایک تو نیوکلیئر کے بارے میں اور دوسرا جو ہے وہ میں خود بات کرنا چاہوں گا زین بیون پہ اور داعش پہ. نیوکلیئر کے بارے میں یہ ہے کہ اس کو ہمیں موسٹلی اوائڈ کرنا چاہیے اس کو ڈسکس کرنے سے. ٹھیک. کویسچن یہ ہے کہ 99% آف انکلوڈنگ مائی سیلف، بلکہ موسٹ آف دی پیپل، ان کو نہ نیوکلیئر اسٹریٹجی کا پتہ ہے، نہ ہی نیوکلیئر رجیمز کا پتہ ہے، اور نہ ہی ورلڈ میں نیوکلیئر کیسے چلتا ہے. ٹھیک. اس وقت ورلڈ اوور جہاں بھی نیوکلیئر کا کوئی سسٹم چل رہا ہے، خواہ وہ ایون ایران ہے یا وہ نارتھ کوریا ہے، اٹ از انڈر اسٹرکٹ آبزرویشن. ٹھیک ہے. تو یہ کہنا کہ جی ہم چونکہ نیوکلیئر پاور ہیں اور وہ ہمیں ایک لیوریج دیتا ہے، ڈپلومیٹک لیوریج دیتا ہے، یہ ایک بڑا غلط قسم کا آپس میں کنیکشن بناتے ہیں ہم، جس کی وجہ سے ہماری باتوں پہ لوگ ہنستے ہیں. وی آر اے نیوکلیئر پاور، وہ ایک پوٹینشیل ہے. اور مائنڈ یو نیوکلیئر جو ہے نا وار فائٹنگ اسٹریٹجی کے لیے نہیں یوز ہوتا، یہ ڈیٹرنس کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ یہ باتیں نہیں کرتے ہیں جی میں نیوکلیئر یوز کر دوں گا. امریکہ نے تو استعمال کیا تھا. نہیں، وہ تو سیکنڈ ورلڈ وار میں ڈرٹی بام یوز کیا تھا نا اس وقت. تو آپ تو مطلب کوئی 80 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں نا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ، اور 9/11 افغانستان میں بھی ایسی پریکٹس ہوئی ہے. اچھا، مدر آف دا بام. جی مدر آف دا بام. وہ بہت ساری اور ایسی چیزیں. ڈپلیٹڈ یورینیم بامز جو ہیں، ڈپلیٹڈ یورینیم آرٹلری وار ہیڈز تو عراق میں استعمال ہوئے ہیں، امریکہ نے کی. نہیں، وہ ڈپلیٹڈ یورینیم از اے ڈیفرنٹ تھنگ، نیوک از اے ڈیفرنٹ. وہ ایک اور قسم کا نیوکلیئر بم ہے نا، چھوٹا بم. بہرحال صرف یہ کہا جائے، آپ مجھے بات تو ختم کر لینے دینا، اس کے بعد آپ جو مرضی کہہ لیجئے. جی جی بالکل. تو نیوکلیئر اسٹریٹجی، نیوکلیئر کا یوز، اور نیوکلیئر میں ورلڈ اوور نیوکلیئر اتنی تباہی مچاتا ہے. ایون آپ یہ جو ہیں اسمال ٹیکٹیکل نیوکلیئر بھی یوز کریں تو ریجن کا بیڑا گرک کر دیتا ہے. ابھی اس میں یہ کہنا کہ جی چونکہ ہم نیوکلیئر پاور ہیں، یہ 9/11 سے پہلے تھوڑا سا آپ جو ہے نا، آپ کے کچھ لوگ، میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ ٹریول کرتے تھے رائٹ لیفٹ، اور مطلب لیبیا اینڈ سوڈان اینڈ سعودیز اور یہ وہ.
ابھی یہ ہے کہ یو ہیو گیون آپ کی کمپلیٹ، ہم جو ہیں ہم انٹرنیشنل رجیمز کو فالو کرتے ہیں، کوئی 40 کے قریب رجیمز ہیں جن کو آپ فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان رجیمز کو انٹرنیشنلی اب مانیٹر کیا جاتا ہے. جس طرح میں فوجی زبان میں کہوں گا، جس طرح ایڈم انسپیکشن ہوتی ہے یونٹوں کی، اسی طرح نیوکلیئر کا ساتھ کوئی کنٹرول ہے. تو نیوکلیئر لیٹس ناٹ ڈسکس کہ جی نیوکلیئر ہونے کی وجہ، نیوکلیئر ایک ڈیٹرس ہے ہماری، اور وہ پوٹنٹ ڈیٹرس ہے، وہ پوٹنٹ ڈیٹرس ہے انڈیا کے اگینسٹ، اٹ از انڈیا اسپیسیفک، اور لیکن انڈیا نہیں کہتا اٹ از پاکستان اسپیسیفک. تو اس میں یہ کہنا کہ جی ہم نیوکلیئر پا رہے ہیں تو ہمیں سعودی عرب جو ہے وہ کوئی چیزیں زیادہ دے دیتا ہے تو یہ دے دیتا ہے، یہ بہت قسم کی فارن آفس میں ڈپلومیٹک لینگویج میں دس از اے اسٹوپڈ ریمارک. ٹھیک، اس کو کبھی بھی اس طرح یوز نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک. اچھا، دوسرا ہے داعش اور زینبیون، جیسے آپ سے ڈسکس ہو رہا تھا. بیسیکلی داعش جو ہے وہ لوور لیول پہ وہابی تنظیم ہے، کھل کے بات کرنی چاہیے. سعودی عرب اس کو سپورٹ کرتا ہے اور اس کو سارے وہ ایلیمنٹ سپورٹ کرتے ہیں، اور اسی پروسیس میں اس کو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی بھی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ اس پہ کنٹرول اور اس کو مانیٹر کرتی ہیں. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. یہ جو زینبیون بنی ہے یہ بیسیکلی لوکل لیول پہ جس کو آپ کہتے تھے سپاہ محمد کہتے تھے، وہ تو ابھی ختم ہوگی، بین ہوگی، جس طرح لشکر جنگوی وہ بین ہو گئی تھی سپاہ صحابہ. ابھی زینبیون کو بھی انٹرنیشنلائز کر دیا گیا ہے، یہ جو بھی پارا چنار میں ہوا ہے، جس کو مینلی ایران، سیریا اینڈ یو ایس ایس آر اینڈ انڈائریکٹلی چائنا سپورٹ کرتے ہیں. تو بیسیکلی یہ وہی جو کولڈ وار سے کے دوران میں دو بلاک تھے، یہ وہی بلاک بن گئے، اسی طرح کے بیسیکلی بلاک ہیں. اچھا، پہلے یہ ہوتا تھا، ابھی چونکہ پاپولیشن بڑھ گئی ہے، یہ ہو گیا ہے آل آؤٹ وار کا کانسیپٹ ختم ہو گیا ہے کہ جی آپ بارڈرز پہ آرمر ڈویژن کھڑا کر دیں اور آپ اٹیک کر دیں اور ادھر چلے جائیں اور 10 دن اس طرح کی جنگ بہت کم ہو رہی ہے، اس طرح کی جنگ کا. تو یہ بیسیکلی یہ ہے وہ جو بڑی اس نے خوبصورت بک، اب بارڈر پہ جنگیں نہیں ہوتی، ملکوں کے اندر جا کے لڑا جاتا ہے. ورلڈ از اے بیٹل فیلڈ. ٹھیک. اچھا، ایک بات، ایک آپ نے اور بات کی تھی اکنامک اینڈ ملٹری پاور. 9/11 کے بعد جو ایک فلسفی چینج ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اکانومی رن بیہائنڈ دی بل. اچھا. ہاں، یہ تھوڑا سا ہمیں اس سے نکلنا پڑے گا، یہ جو چائنا کے کانسیپٹ ہے. ایک میں آپ کو جیسے بات کر رہا تھا، آپ دیکھیں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا جو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا بجٹ ہے وہ $1.6 ٹریلین ہے. ٹھیک ہے. اور چائنا کا ہے $75 بلین. ٹھیک ہے. اور یہ جو اس طرح کے بجٹ ہوتے ہیں ان کو 4-5 ایئرز کے ڈفرینشیل میں دیکھتے ہیں، اور اس میں کوئی حساب کتاب بھی نہیں ہوتا. نہیں مطلب اس کو ڈفرینشیل میں دیکھتے ہیں، جس میں سے $500 بلین وہ صرف ڈیفینس کو دیتا ہے یو ایس اے. ٹھیک. یو ایس اے کا جو ڈیفینس بجٹ ہے وہ $620 بلین اس دفعہ اس نے ٹرمپ نے بڑھا دیا ہے. اس کی ہیئرنگ میں سن رہا تھا سی اسپین چینل پہ، تو وہ بڑی کرتے ہیں جی کیوں بڑھا دیا. اچھا، چائنا از نیکسٹ فالوئنگ کنٹری ود $80 بلین. چائنا میں آپ جا کے بات کریں، چائنا کبھی یونائٹڈ اسٹیٹ کے اگینسٹ ملٹری فورسز کے بارے میں یا کانفلکٹ کبھی نہیں بات کرتا، وہ اکنامکس کی بات کرتا ہے. اچھا، ابھی تھوڑا سا اس کو آگے بڑھاتے ہیں. 10 کیریئر گروپ ہے یو ایس اے کے پاس. 10 کیریئر گروپ. کیریئر گروپ مین کہ سمندر کے اندر 100 میل کے ریڈیس میں آپ ایک صوبہ بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. نیوکلیئر پارٹ سب کچھ ہوتے ہیں، آپ کو کسی سے تیل نہیں لینا پڑتا، کسی سے پانی نہیں لینا، وہ سارا کچھ آپ کے پاس ہوتا ہے. یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اس کو اتنا کمفرٹیبل فیل کر رہا ہے انٹرنیشنل انوائرمنٹ میں کہ ابھی صرف 3 ڈپلائے ہیں. ایک پرشین گلف میں، ایک ریڈ سی اور اس کے اوپر ہے اس میں، اور تیسرا اس نے ابھی بھیجا ہے ساؤتھ چائنا. اچھا، اس پہ مزید بات کرتے ہیں. میں شامل کروں بریگیڈیئر صاحب کو، پھر آپ کے پاس آتا ہوں. مجھے بتائیے کہ یہ چیزیں تو وہ ہیں جن کو آپ کہہ لیں کہ یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں اور یہ تقریباً آپ کے اور آپ کے سمجھ میں آنے والی ہیں. عام عوام کو ان چیزوں سے بہت کم غرض ہے، یہ بیک گراؤنڈ کی چیزیں. مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے، جس طرح سے انہوں نے انٹرنیشنل کانسپریسی کی بات ہے، یہ جی اس کو کوئی اتنی اہمیت نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں چلتا ہے. خواجہ سعد رفیق نے جو آج باتیں کی ہیں وہ کس بات کی غمازی کرتی ہیں آنے والے وقت میں؟ انہوں نے کہا ہے جی کہ اگر پاکستان کو نقصان ہوا، وہ حکومت کو نقصان نہیں کہہ رہے، اگر پاکستان کو نقصان ہوا اس جی آئی ٹی کی وجہ سے، اس اپنا لیکس کی وجہ سے، پاناما لیکس کی وجہ سے، تو شاید دوسرے تو اپنے آپ کو بچا لیں، لیکن عمران خان آپ کا اس میں بہت بڑا کردار ہوگا اور آپ کبھی اس میں سے نکل نہیں سکیں گے. ذرا بتائیے تو صحیح ناظرین کے لیے وہ کیوں کہہ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ
انٹرنیشنل بین الاقوامی سازشیں ہوتی رہتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاناما لیکس بھی جو ہے یہ کسی قسم کا آپریشن ہے، ایک خاص کریٹیکل وقت پر یہ پیش کیا گیا، پھر اس کو ہائپ دی گئی، اور دنیا میں اور کسی عدالت نے اس کی بنیاد پر کیس ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اچھا، سوائے پاکستان کہیں ہے تو مجھے بتائیے، نہیں ہے، آپ ڈھونڈیے۔ نہیں۔ اچھا، ہم نے صرف پاکستان میں یہ کیس ایکسیپٹ ہوا، ایک بات مجھے بات کر لینے دیں، صرف پاکستان میں یہ کیس ایکسیپٹ ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب مشرف صاحب کی حکومت میں کچھ لڑکھڑاہٹ آئی تو عین اس وقت پر ملٹری انکارپوریٹڈ ایک کتاب امریکہ سے شائع ہوئی، اسی طرح ریمنڈ ڈیوس کی آ گئی ہے، الیکشنز میں 6 مہینے تھے، بالکل ایسے ہی، اور وہ کتاب شائع ہوئی، اور اس وقت بھی حکومت وقت کے خلاف ایک کیس سپریم کورٹ میں چل رہا تھا، درست ہے، ججز کیس چل رہا تھا۔ ایسے وقت میں وہ کتاب کریٹیکل ٹائم پر ریلیز ہوئی، جس میں پاکستان آدمی پر سخت لعن طعن پاکستان ڈیفنس فورسز پہ کی گئی، اور لوگوں کو یہ باور کروایا گیا کہ یہ آپ کی روٹی کھا رہے ہیں، آپ کی ہڈیوں سے گوشت نوچ کر رہے ہیں، جس کی باعث گس بھی سنی گئی، بالکل ایسا ہی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آج پھر وہی صورتحال ہے، آج الٹ ہے، آج سیاستدانوں کے اگینسٹ ہے، نہیں حکومت وقت کے سیاستدانوں کے خلاف ایک کیس چل رہا ہے، اور جنرل پاشا کا بھی نام ہے، اور آج پھر ایک کتاب ریلیز ہوئی ہے، اور اس میں مزے کی بات ہے کہ اس کتاب کو انٹرنیٹ پہ فری اپلوڈ کر دیا گیا، اور عمران خان صاحب دعوت عام دے رہے ہیں کہ ہر پاکستانی اس کو پڑھے۔ اچھا، اب یہ عین ایک وقت کے اوپر بڑی اہم بات ہے ویسے یہ، تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ پھر کیا ہو رہا ہے۔ یہ اس قسم کے واقعات جو ہیں ان کو سمجھنا چاہیے ہمیں قوم کے طور پر۔ اب پولیٹیکل فورسز ہیں، اور ہر ایک سیاستدان کی ایک سماجی حیثیت ہے اور ایک اس کی سیاسی حیثیت ہے، اور اس سیاسی حیثیت کا ہم پہلے تجربہ کر چکے ہیں کہ جب مجیب الرحمان کو حکومت دینے سے انکار کیا تو پھر کیا ہوا۔ تو یہ باتیں سمجھنے کی ہیں۔ کبھی ہماری عدالتیں کہتی ہیں کہ زمین پھٹ جائے یا آسمان گر جائے ہم انصاف کریں گے، کبھی خود ہماری عدالت کہتی ہے کہ ہم سسٹم کو توڑنا نہیں، ہم سسٹم کو نہیں خراب کرنا چاہتے۔ تو یہ معاملے جو ہیں یہ بڑے نازک معاملے ہیں، اور ان کو طریقے سے میرا خیال ہے، امید ہے کہ عدالت بھی ان سب معلوموں کو دیکھ کر کوئی فیصلہ کرے گی۔ اچھا آغا صاحب، میں بریک پہ جانے سے پہلے سوال میرا یہ ہے کہ اتنی بڑی بات کوئی سیاستدان جب کر دے آ کے کہ ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، کیا وجہ ہے کہ حسین شہید سہروردی کا نام بار بار لیا جاتا ہے اور نواز شریف کو کسی اور لیڈر کے ساتھ جو ہے وہ نسبت نہیں دی جا رہی، حسین شہید سہروردی کی بات کی جا رہی ہے؟ کیوں؟ بریک کے بعد پوچھوں گا۔ چھوٹا سا بریک ہے، ابھی واپس آتے ہیں ہمارے لیے۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، ہم بریک میں جب بات کر رہے تھے تو یقیناً شہادتوں کے ورثے کی بات ہو رہی تھی، اور ہم نے دیکھا کہ خلفائے راشدین میں سے کم از کم 3 کو تو شہید کیا گیا، اور یہ کوئی میں آف دا ریکارڈ بات نہیں کر رہا، یہ تمام کتابوں میں، اور یہ تمام فقہ جو ہیں ان کی یہ اختلاف نہیں ہے اس میں۔ اور آپ دیکھیں اگر شہادتیں اس طرح سے ہوتی رہیں تو سازشیں بھی یقیناً تھیں، تو اس طرح کی شہادتیں ہوئیں۔ آج بھی اگر دیکھا جائے پاکستان واقعتاً 2013 سے لے کے اگر آج کے پاکستان کو دیکھا جائے تو میرا کانفیڈنس یا میرے دوستوں کا کانفیڈنس، ہم آج وہ چیزیں ڈسکس نہیں کرتے کہ جس طرح صبح و شام بم پھٹا کرتے تھے، پتہ ہی نہیں ہے 4-6 گھنٹے لائٹ چلی گئی ہے، کیا ہو گیا ہے، کس طرح سے اندھیرے چھا گئے ہیں، کیا معاملات ہیں، بے روزگاری ہے، اس طرح سے ہم بات نہیں کرتے۔ ہم اب بات کرتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ۔ جب اس طرح کی ڈسکشن میں میڈیا آ جائے تو میرے خیال میں سوچنا چاہیے کہ اگر اس طرح کی ڈسکشن ہو رہی ہے تو پیچھے کچھ اچھا بھی ہو رہا ہے۔ تو آج اگر میں آغا باقر صاحب پہ یہ سوال کر رہا ہوں کہ حسین شہید سہروردی کی مثال، بھٹو کی شہادت کی مثال، جوڈیشل مرڈر کہنا، اس کے بعد اتفاق رائے، کیا یہ اتفاق رائے بعد میں کیوں ہوتا ہے؟ آج تو نواز شریف کی سارے ٹانگیں کھینچ رہے ہیں۔ دیکھیں پہلی بات تو اس وقت بھٹو کو پھانسی لگانے پہ سارے تلے ہوئے تھے، دیکھیں آج جنیجو بھی بہت اچھا لگ رہا ہے سعد رفیق صاحب کو۔
جی دیکھیں، پہلی بات تو شمسی صاحب یہ ہے کہ میں یہ موازنہ جو ہے نواز شریف کا حسین شہید سہروردی سے کرنا تو میری تو ویسے ہی عقل میں نہیں آ رہا کہ یہ کس طرح سے کریں۔ ان کی جو حسین شہید سہروردی ہیں وہ بیسیکلی بنیادی طور پہ ایک بہت اچھے لیڈر تھے۔ کہنا وہ یہ چاہتے ہیں نہیں میرے خیال میں جو مجھے سمجھ آئی ہے ان کی بات کی، آپ ذرا اس میں مزید اضافہ کر دیجئے گا، کہ وہ کم از کم اتحاد کی علامت سے بنگلہ دیش اور پورا پاکستان کے لیے ان کو اگر نہ شہید کیا جاتا تو بعد میں نہ مجیب پنپتا، نہ اس طرح کی طاقتیں آتی جو پاکستان کو دو لخت کرتی۔ وہ یا تو ڈرا رہے ہیں آپ کو، کہہ رہے ہیں جی پاکستان جو ہے وہ پاکستان جو ہے جو اجتماعی پاکستان ہے، جو 5 صوبے یا 6 صوبے یا جتنے بھی صوبے آپ بنا لیں، ان کی جو اجتماعیت کا ذمہ دار ہے، جو کٹھے رکھنے کا ذمہ دار ہے، وہ اس وقت نواز شریف ہے۔ اور اگر نواز شریف کو کچھ ہوتا ہے تو کوئی سانحہ نہ ہو جائے۔ میں آپ کھل کے بات کر رہا ہوں جناب۔ بات یہ ہے کہ حسین شہید سہروردی سے نواز شریف کو ملا دینا یا ان کا پولیٹیکل کریکٹر کو اس کے ساتھ ملا دینا یہ بالکل ایک اچنبھی بات ہے۔ ٹھیک، میں ان کی کئی پالیسی، نواز شریف کی کئی پالیسی کا حمایت کرتا ہوں، لیکن یہ کہنا کہ وہ اس طرح سے اس وقت جو یونیفائنگ ایک فورس پاکستان کے لیے شاید یہ اس حد تک نہ ہو، ورنہ بلوچستان میں اور سندھ میں کوئی ڈیفرنٹ گورنمنٹس ہوتی یا کے پی میں مختلف گورنمنٹس ہوتی۔ اصل میں جو خواجہ صاحب مختلف کس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں؟ بلوچستان میں تو کولیشن گورنمنٹ ہے۔ ہاں جی بالکل، وہاں پہ کولیشن گورنمنٹ ہے۔ سندھ میں آپ دیکھیں تو سندھ میں نون لیگ کی گورنمنٹ نہیں ہے، کے پی میں نون لیگ کی گورنمنٹ نہیں ہے۔ آپ کو رہی صحیح چھوٹی موٹی گورنمنٹ آپ کو وہاں پہ ملتی ہے، وہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کے پی میں نون لیگ بنا سکتی تھی۔ نہیں، یہ فیصلہ ہوا کہ وہاں نہیں، درست بات ہے کو رہنے دیا جائے، درست بات ہے کہ وہ بنا سکتی تھی، لیکن سارے چاروں صوبوں کے اندر نواز شریف جو ہے ان کی حکومت نہیں ہے۔ کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں۔ اچھا، اب سعد رفیق جو ہیں وہ بیسیکلی وہ کہنا کسی اور کو چاہ رہے ہیں، بات کچھ اور کر رہے ہیں، اور وہ جس کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت کل جو ہے وہ جوڈیشل ایکٹیویزم تھا، جس کی بھٹو کی ہم بات کرتے ہیں، ماشاء اللہ کی جب وہ بات کرتے ہیں، اب اگر وہاں پہ وہ ایکٹیویزم تھا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کو خواجہ سعد رفیق جو ہے وہ زنجیر سمجھتے ہیں اس قوم کی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ان کے جانے سے کوئی ایسی ڈسرپشن نہ ہو جائے۔ جبکہ میرا نقطہ نظر وہاں پہ یہ ہے کہ ان کو اگر یہ بات کرنی تھی، اگر ان کو کورٹ کے اوپر کوئی اعتراضات تھے تو جب ججمنٹ آئی اس کے اوپر، اسی فورم کے اوپر آپ کو یاد ہو میں نے کہا تھا کہ ان کو ایجیٹیٹ کرنا چاہیے۔ جو بہت سارے جو ہیں کسی ججمنٹ میں ان کو نام دیا گیا تو وہاں پہ اس حد تک ایجیٹیٹ کیا جا سکتا تھا کہ جناب ہم ٹھیک ہے آپ ہمارے خلاف فیصلہ کریں، لیکن آپ یہ جو تمغہ ہمیں دے رہے ہیں، گاڈ فادر بتا رہے ہیں، جی آپ گاڈ فادر بتا رہے ہیں، جو بھی آپ ایک ہم بات کر رہے ہیں، تو وہاں پہ ایجیٹیٹ کرنے کا طریقہ وہ تھا، وہ کیوں نہ کیا گیا؟ کیا اب یہ کریں گے؟ کیا یہ اب سوچ رہے ہیں؟ شمسی صاحب اب اس وقت حالات بنیادی طور پہ یہ ہیں کہ کچھ سیگمنٹس ایسے ہیں جو مسلم لیگ کے اندر کانفلکٹ جو ہے وہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا جی، اب میں سمجھتا ہوں یا تو یہ کانفلکٹ ہوگا اور لاجیکلی چلتا جاتا یہ کسی کولیپس کی طرف نہ چلا جائے۔ اب کانفلکٹ جو ہے اس کی اپریہنشن یا اس کی موومنٹ اس لیے دینا چاہ رہے ہیں کہ نظر آ رہا ہے کہ کوئی فیصلہ کیا ہو سکتا ہے۔ اچھا، زرداری صاحب تو خیر بڑے ایک جہاندیدہ آدمی ہے، وہ میاں صاحب کو کہتے ہیں میاں صاحب آپ گھبرائیں نہیں، فیصلہ جو بھی آیا آپ کے حق میں آئے گا۔ اچھا، اگر خلاف بھی آ جائے تو ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بینیفیشری آپ ہوں گے۔ اچھا آغا صاحب، آپ شہید ہوں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت سردار آصف احمد علی صاحب ہیں۔ السلام علیکم سردار صاحب۔ سلام جی السلام علیکم جی سردار صاحب۔ وعلیکم السلام جی آپ میرے ساتھ ہیں جی، جواد شمسی بات کر رہا ہوں۔ جی جی کیا ہے شمسی صاحب؟ الحمدللہ۔ اچھا سردار صاحب مجھے یہ بتائیے کہ کل نسیم زہرا کے پروگرام میں 24 چینل پہ کیسر حسین صاحب ہیں، ایئر مارشل کیسر حسین صاحب، انہوں نے کہا جی کہ یہ میں کنفرم کر رہا ہوں کہ جو داعش ہے اس کو امریکہ بہادر سپورٹ کر رہا ہے، اور جب یہ موصل میں پھنس گئے تو ان کو راستہ دینے کے لیے کہا گیا جو عراقی فوج ہے اس کو کہ جی ان کو شام میں جانے دیا جائے۔ جب فوج نے نہیں جانے دیا تو ہیلی کاپٹرز کے ذریعے وہاں سے ان کے لیڈران کو اٹھا کے سیف جگہ پہ پہنچایا گیا امریکہ نے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس حد تک درست بات ہے، اور کیا واقعی امریکہ داعش کی بنیادوں میں جو فنڈ ریزنگ ہے یا ان کو جو ہے اسلحہ دینے میں یا ان کے لیے کوئی انٹیلیجنسیا پرووائڈ کرنے میں امریکہ کا ہاتھ ہے؟ دیکھیں میرے پاس تو ایسا، کیونکہ ہم تو کوئی انٹیلیجنس کے لوگ نہیں ہیں جی ٹھیک ہے، ہم تو آپ اور میں ہم تو جو پڑھتے ہیں اسی سے ہم اخذ کرتے ہیں، ٹھیک ہے اخذ کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ اب
اب کوئی خفیہ کسی قسم کی اطلاعات کسی کو ہو تو میں اس کہہ سکتا، مگر کوئی ایسی خبر میرے پاس نہیں ہے جس میں میں یہ کہہ سکوں جی ٹھیک کہ خود برملا کہہ سکوں کہ داعش کو امریکن سپورٹ حاصل نہیں۔ چلے ایئر مارشل کیسر حسین نے جو بات کی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ انہوں نے کس بیس پہ بات کی ہوگی؟ یہ دیکھیں جی اس کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں، میں تو نہیں دے سکتا، میرا تو اس میں رویہ ہی چلیں انٹرنیشنل حالات کے تناظر میں آپ بتا دیں۔ دیکھیں انٹرنیشنل حالات کے تناظر میں جو پہلے جب داعش شروع ہوئی اس وقت کوئی عجیب خبریں پاکستان تک پہنچی، مجھ تک بھی پہنچی، میں یعنی کوئی خفیہ نہیں، کوئی انٹیلیجنس وغیرہ اس کا تو میرا تعلق نہیں ہے، ٹھیک، مگر ایک وجہ سے ورلڈ میڈیا میں کہیں نہ کہیں وہ باتیں نکلی، اور ایک بات یہ نکلی کہ سعودی عرب کی حکومت نے کچھ پاکستان سے ریکروٹمنٹ کی ہے، اچھا، کچھ یہاں سے لوگ انہوں نے ریکروٹ کیے اور انہیں کہا گیا کہ وہ لڑنا ہے کہیں جا کے شام وغیرہ میں، ٹھیک ہے، اور یہاں سے لوگ گئے، ایک دو کو میں بھی جانتا ہوں جو وہاں گئے، اور جو بات ہم نے سنی وہ یہ تھی کہ اردن میں ان کو ٹرین کیا گیا، اور اردن میں ہی پھر یہاں سے ٹریننگ کے بعد لوگ نکلے اور اس کے بعد ایک دم داعش نکل آئی، ٹھیک، اور دو جوڑنے کی بات ہے، نہ جانے جڑ سکتے ہیں یا نہیں، مگر ابتدائی مراحل میں میرا خیال ہے سعودی عرب کا تو ضرور اس میں کوئی نہ کوئی ہاتھ، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت جو جس طرح سے داعش پنپی اور جس طرح سے شام میں حالات اور بات کی جاتی ہے داعش کے خلاف، وہاں کانفرنس جب بلائی گئی سعودیہ میں اور ایران کو کارنر کرنے کی بات کی جاتی ہے اور اس کے بعد نکلتا کچھ اور ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آگے ہونے کیا جا رہا ہے کہ امریکہ بہادر صرف اسلحہ بیچنے کے لیے پوری دنیا کو آگ میں جھونک رہا ہے؟ نہیں دیکھیں وہ اپنے مفاد کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، جو ٹھیک، سارے جتنے کھلاڑی ہیں اپنے مفاد کے لیے لگے ہوئے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اور امریکن پالیسی سعودی پالیسی بالکل کھل کے سامنے آ چکی ہے اس میں یہ جو کانفرنس کرائی گئی، سمٹ کرائی گئی، 32 ملکوں کو پیش کیا گیا ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے، کسی کو بولنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور کھلے عام کہا گیا کہ سب دنیا کو ایران سے خطرہ ہے، بالکل ٹھیک، یہ نہیں کہا گیا کہ اسرائیل سے خطرہ ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ بہت میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات آپ نے کی، بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا۔ بریگیڈیئر صاحب آپ نے بالکل وہی بات انہوں نے کی ہے جو آپ نے کی ہے کہ جی وہیں سے اس کی بنیاد پڑی۔ اصل میں دیکھیں یہ جو میں نے جیسے پہلے بات کی ہے نا کہ یہ مختصر ذرا کیجئے گا کیونکہ میں بریگیڈیئر صاحب چونکہ جو انٹیلیجنس موو ہیں وہ ایک تو ہمیشہ اس میں سارے آپشنز اوپن رکھے جاتے ہیں، اور یہ جو ایئر مارشل صاحب نے بات کی ہے یہ کوئی ایسی انوکھی نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ میں تھوڑا سا لوکل ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہماری جو کانسنٹریشن پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کی ہونی چاہیے، ایک تو ہے کنٹینیوشن آف پولیٹیکل پروسیس پہ ہونی چاہیے کہ یہ پولیٹیکل پروسیس جو چلا ہے، چونکہ پولیٹیکل پروسیس ہی ایک چیز حل ہے، واحد حل ہے۔ دوسری جو ہمارے اس وقت دو مسئلے ہیں، ایک ہے مذہبی انتہا پسندی جو کہ بہت بڑھ رہی ہے، جیسے ابھی آپ نے نا زین بیون جو ہے یہ 2016 سے ہے، اور دوسری ہے ہماری جو ہے وہ بھوک یا افلاس اور غربت، جس کو ہمیں یہ جو ہمارے پولیٹیکل ڈیفرنسز ہیں اس کے ذریعے اسپیشلی مذہبی انتہا پسندی کو ایکسپلائٹ یعنی اس کو ایموشنلی بلیک میلنگ کے ذریعے شامل کیا جاتا ہے۔ جی بریگیڈیئر صاحب۔ جی بالکل میں اس سے اتفاق کروں گا کہ پاکستان کی جو سچویشن ہے یہ کافی نازک ہے، جس کو انگریزی میں پریکیریس بھی کہتے ہیں، تو ہمیں جو بھی فیصلے کرنے ہیں، جو بھی یہاں پر سیاست چلنی ہے، اس میں تمام ذمہ دار لوگوں کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ ملک ایک نازک دور سے گزر رہا ہے، اور ایسی صورتحال میں جب کہ امریکہ نے فوج کشی کی ہوئی ہے، مسلمان ملکوں کو توڑا گیا ہے، جھوٹ کی بنیاد پر عراق پر حملہ ہوا اور جھوٹ کی بنیاد پر حکومتیں چینج کرنے کی کوشش کی گئی۔ 2014 میں امریکن نیوی کے فریگیٹس اور ڈسٹرائرز سیریا شام کی کوسٹ پر موجود، بالکل جھوٹ کی بنیاد پہ جو عرب پٹی میں جو کچھ انہوں نے کر دیا ہے سربراہان کے ساتھ، وہ دنیا یاد رکھے گی، اور یہ وہی رالف پیٹرز کے ماسٹر پلان کا تسلسل نظر آتا ہے۔
اب پاکستان کی ایک اسپیشل صورتحال ہے. پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے اور اس نے نیوکلیئر پاور تمام دنیا کی مخالفت کے باوجود حاصل کی ہے اور اب اس کو ریفائن کر چکا ہے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کو. تو یہ ایک پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو آسانی سے جھوٹ کی بنیاد پر کھایا نہیں جا سکتا. ریئیکشن بہت سخت ہوگا. اور دوسری بات ہے کہ اس وقت جو نئی ابھرنے والی طاقت ہے جو اقتصادی طور پر امریکہ سے تگڑی ہو چکی ہے, جس کا کرنسی فارن کرنسی ریزرو امریکہ کے فارن کرنسی ریزرو سے 24 گنا زیادہ ہے, وہ چائنا ہے. ڈیفنس بجٹ کی بات نہیں ہے. ایک جملہ جی بس, جو میں ایک بات کہوں گا, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم ایکڈیمک بات نہیں کر سکتے. ٹھیک, ہمیں بہت شکریہ, بہت محدود وقت تھا. میں اپنے مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پروگرام کو فوری طور اینڈ اپ کروں گا کیونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے. فیصلہ آپ کریں گے کہ ہم نے ڈسکشن کس طرح سے کی. جواد شمسی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.